बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। यकीनन आजकल जो हमारी सियासत है, हमारी जो मुआशरत है, हमारी जो इकानमी है, वो एक बहुत ज़्यादा हंगामी दौर से गुज़र रही है, जो कि यकीनन हमारी जो सियासी, आइनी, कानूनी, माशरती और मुआशी और इवन जो बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र से हमारी तारीख़ है, उसके लिए ये एक बहुत अहम दौर है। एक तरफ PTI अपना लॉन्ग मार्च जो है वो लेकर आ रही है और यकीनन अगले हफ्ते तक इमरान खान अपना जो लॉन्ग मार्चर्स हैं उनके साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारी अकलौती फेडरल गवर्नमेंट जो कि सिर्फ ICT के एक महदूद एरिए पर है, उस पर अपनी सियासी यलगार यानी कि अपनी सियासी नुक्ता नज़र जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। हमारी तारीख़ का ये एक बहुत दिलचस्प लम्हा है कि जिसमें हमारी जो सारी सियासी जमातें हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो यकीनन अपने नाम के हवाले से और फिर आजकल जो इमरान खान लॉन्ग मार्च ला रहे हैं वो हकीकी आज़ादी के नाम से ला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की सारी जमातें जिनकी पार्लियामेंट्स या असम्बलीज़ में नुमाइंदगी मौजूद है वो इकट्ठी हैं। अब मैं इसको किसी मखसूस नाम से तो जो है वो नहीं पुकार सकता, जैसे हम राइट लेफ़्ट या दायां या बायां बाजू या फिर कंजर्वेटिव या लिबरल्स का नाम दिया जाए। इमरान खान साहब की आप तकरीरें सुने तो वो भी यकीनन मज़हब की बहुत पुरज़ोर तरीके से बात करते हैं, बल्कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं। इसी तरह PDM जो है उसमें लिबरल जमातें भी हैं, उसमें प्रोग्रेसिव जमातें भी हैं, उसमें मजहबी जमातें भी मौजूद हैं। वो सारी जमातों का एक चूं चूं का मरबा है। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या नाम देना चाहिए या क्या नाम दिया जा सकता है। अब देखिए, अब सूरत हाल ये है कि हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें जो पार्लियामेंट है उसकी मैक्सिमम मुद्दत जो है वो तो फिक्स होती है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट की जो मैक्सिमम मुद्दत है वो 5 साल है। लेकिन ऐसे नहीं होता। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट उस वक़्त तक चलती है जब तक उसे अवाम का इत्मीनान हासिल होता है या हाउस के अंदर को मेजॉरिटी होती है। लेकिन आम तौर पर पार्लियामेंट्री जो प्योर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर जब तक हुकूमतें जो है उनको अवाम का इत्मीनान हासिल होता है वो उस वक़्त तक रहती हैं, और जब वो समझती हैं कि उन्हें अवाम का इत्मीनान हासिल नहीं है तो वो फिर इलेक्शन में चली जाती हैं। हमारी तारीख़ की ये एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि इमरान खान जो कि हुकूमत में थे और उनकी हुकूमत जो है वो तकरीबन 3 माह और कोई 10 माह के करीब 3 साल और 10 माह के करीब मुकम्मल कर चुकी थी, उसके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान लाया जाता है, जिसे वो कहते हैं कि एक फ़ौरन साजिश का नतीजा है, यानी कि वो एक प्लान्ड रजीम चेंज है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंदरूनी और बैरूनी लोगों ने मिलकर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। बहरहाल हुकूमत बदल गई। इससे पहले ये PDM की जमातें जो हैं वो ये कहती थी कि ये एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्शन जाली हैं, लेकिन अब बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वही जो पार्लियामेंट है, वही जो नेशनल असम्बली है, वो अब सेलेक्टेड नहीं रही, वो मुंतखब हो गई है और वो कहते हैं कि हम अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करेंगे। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि मुद्दत पूरी करने के बाद भी हम देखेंगे कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं। ये एक अजीब किस्म की जमहूरियत है कि जिसमें लोग
یعنی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ کسی بھی جمہوریت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ جب کبھی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی پالیسیز کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو وہ فوری طور پر الیکشنز میں چلی جاتی ہے، تاکہ جو الیکٹوریٹ ہے جو کہ الٹیمیٹ آربیٹر ہے، یعنی کہ جو اصل حاکم ہے، ان کے پاس جایا جائے اور فریش مینڈیٹ لے کر آیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب لانگ مارچ ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں یا آرمڈ فورسز یا خاص طور پر پاکستان آرمی جو ہے اس کی کمانڈ کو کہا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ اب تیسرا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عدلیہ ہے۔ ہمارے پاس ایک ریٹن آئین ہے، یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً میرے نزدیک یہ ایک انتہائی کمپریہنسو اور جامع ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی آئین یا کوئی بھی ڈاکومنٹ، کوئی بھی معاہدہ جتنا جی چاہے وہ اچھا ہو، اگر اس پر نیک نیتی کے ساتھ عمل نہ کیا جائے تو وہ ایک بیکار ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو موجودہ آئین ہے یہ عوام کو دکھانے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے تو کافی ہے کہ جی وی ہیو اے ویری گڈ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ اینڈ وی رسپیکٹ کانسٹیٹیوشن، بٹ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں تین طاقتیں جو ہیں وہ ٹکرا رہی ہیں۔ ایک تو اپوزیشن، جسے آپ عمران احمد خان کی پی ٹی آئی کہہ لیں، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ یعنی کہ نیشنل اسمبلی سے باہر ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ڈی ایم کی جو متحدہ جماعتیں ہیں جو کہ حکومت میں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگرچہ یہ کہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، لیکن ہماری اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی تبدیلی اس وقت تک نہیں لائی جا سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس سے آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا خود ہی بنی یا اسے کسی نے بنایا ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگرچہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہ سارے جو جھگڑے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ہیں یا اس کے بعد ڈس اپیرنسز کے معاملات ہیں، تشدد کے معاملات ہیں، ایف آئی آرز کے معاملات ہیں، جھوٹے اور سچے مقدمات کے معاملات ہیں، نیب کے معاملات ہیں، یا سارے کے سارے معاملات ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ who is on trial؟ تو میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں اس وقت ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ آن ٹرائل ہے، اس کی آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ ہماری عدلیہ کی آزمائش ہے۔ اگرچہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اور جو سب سے نیچے ملکوں کی عدلیہ ہے اس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ میں اس ریٹنگ کی کریڈیبلٹی پر کوئی بات نہیں کرتا، اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا پاکستانی عوام کو ہماری عدلیہ پر اعتماد ہے، تو یقیناً اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے بھی ہیں اور اٹھائے بھی جا سکتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیں بھی نہیں لگتی، اور وہی پارٹی جب اپوزیشن میں آتی ہے تو پھر اس کے خلاف کیسز فوری طور پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر روز اس کے جو لیڈر ہیں ان کو تاریخیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ گواہ ہے
کہ جب کوئی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو پھر اس کے خلاف جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان کے فوری طور پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اکثر جو بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بلکہ جو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، ان کو یا تو شیلو کر دیا جاتا ہے یا ان کو پراپرلی پراسیکیوٹ نہیں کیا جاتا، یا پھر وہ عدم گواہی یا عدم شہادت یا پھر ڈاکومنٹس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان میں بڑے بڑے ملزم جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے، دیکھیں اس کے ہمارے سسٹم کے بنیادی طور پر 3 بیسک ادارے ہیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں لیجسلیچر یعنی کہ مکنہ ہے، اور جس میں ایگزیکٹو ہے، اور ایک ہمارا جو چوتھا سٹیک ہولڈر ہے جسے ہماری سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں، وہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی طے کرتی ہے۔ مثلا آج کل عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، بلکہ وہ ہر روز اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام پرائم منسٹرز اور حکومت ہوتے ہیں، اور جبکہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آج کی گورنمنٹ ہے، یہ بھی جب کل اپوزیشن میں جائے گی یا حکومت سے باہر ہوگی تو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے فیصلے کیا یہ خود کر رہے تھے یا کوئی اور کر رہا تھا۔ لیکن جب تک یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تک یہ حکومت کی جو طاقت ہے وہ یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کے نام موسوم کرتے تھے۔ بہرحال اب چونکہ سارے کے سارے جھگڑے، مثلا جب عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے تو اس میں بھی جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سٹیپ ان کرنا پڑا۔ پھر پنجاب اسمبلی میں جب نو کانفیڈنس کا ایشو آیا تو اس میں بھی جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو سٹیپ ان کرنا پڑا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عدلیہ اب جس قسم کے بھی فیصلے کرتی ہے، میں ان کے متعلق کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یقیناً جس پارٹی کی فیور میں فیصلہ ہوتا ہے وہ پارٹی کہتی ہے جی کہ ہماری عدلیہ بہت عظیم ہے، لیکن جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ عدلیہ پر شدید تنقید کرتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت اصل ٹرائل جو ہے وہ عدلیہ کا ہو رہا ہے، اور اس وقت ہماری جو مختلف سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کلیش یا کنفلکٹ دن بدن اتنے عروج تک جا رہی ہے کہ اگر ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بیلنس برقرار نہ رکھ سکی تو پھر اس وقت ہماری جمہوریت اور ہمارا جو سسٹم ہے اس پر خطرات منڈلا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا جو آئینی سسٹم ہے اس کو لپیٹ دیا جائے اور اس کی جگہ پر کوئی آمرانہ سسٹم یا پھر مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ بہرحال جس طریقے سے ہماری سیاسی قوتوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں یا ان کے درمیان ٹکراؤ بڑھ رہا ہے اور عدلیہ اس کا معقول حل جو ہے آئینی طور پر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کوئی تھرڈ پارٹی ہی اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اب یقیناً جب تھرڈ پارٹی آئے گی تو سب سے پہلے جس ادارے کو نقصان پہنچتا ہے وہ عدلیہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے یا مارشل لا کا نفاذ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ججز جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈکٹیٹر کا یا مارشل لا کا نافذ کردہ سسٹم ہے اس کے تحت حلف لیں، اور جو ججز اس کے تحت حلف نہیں لیتے یا جن ججز کو حلف کے لیے نہیں بلایا جاتا ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ صرف ایسے ججز کو رکھا جاتا ہے جو کہ اس نئے سسٹم نئے آرڈر کے ساتھ چل سکے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت
اگر اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور اگر وہ کسی معقول حل کی طرف نہ گئی تو پھر یقیناً کوئی تھرڈ فورس جو ہے وہ آئے گی اور اس میں سارے کا سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، اور اگر عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا رول پراپر طریقے سے ادا نہ کر سکی تو پھر یقیناً عدلیہ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ویسے میں اگر تاریخی طور پر جائزہ لوں تو تقریباً ہمارے ملک میں 10 سے 15 سال کے بعد ایک سمجھ لے کہ ایک سائیکل ہے جس میں وہ سائیکل جو ہے اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں کوئی تھرڈ فورس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹروین کرتی ہے۔ مثلا جب پاکستان بنتا ہے 1947 میں تو 1959 یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 12 سال کے بعد انٹروینشن ہوتی ہے 1958 میں۔ 58 سے پھر آگے چلے وہ ایک مکس سا سسٹم رہتا ہے اور پھر جا کے 1969 میں یعنی کہ وہ بھی تقریباً 11 سے 12 سال کا پیریڈ بنتا ہے جب ایک فریش انٹروینشن ہوتی ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ جو آئین بنتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ 1977 یعنی کہ آلموسٹ تقریباً اگر 71 کے بعد دیکھا جائے تو 7 سال کے بعد پھر انٹروینشن ہوتی ہے۔ اب اس کو جب دیکھا جائے تو پھر 85 میں ایک غیر جماعتی جمہوریت بحال ہوتی ہے اور وہ جاری رہتی ہے، اور اگر پیور ڈیموکریسی کو دیکھا جائے تو وہ 88 میں آتی ہے اور پھر جا کر 99 یعنی کہ تقریباً 11 سال بعد انٹروینشن ہوتی ہے، اور یہ انٹروینشن جو ہے 99 سے لے کر تقریباً 2007-8 تک جاری رہتی ہے جب تک پرویز مشرف صدر رہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس سائیکل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ میچور ہو چکا ہے کہ کسی نہ کسی تھرڈ فورس کی طرف سے انٹروینشن ہوگی، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے جب بھی انٹروینشن ہوتی رہی ہے تو وہ حکومت کی ان ایفیشنسی یا کرپشن کی وجہ سے ہوتی رہی ہے، تو اس وقت چونکہ جو حکومت ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی یا اگر پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی قائم کردہ گورنمنٹ ہے، تو اس طریقے سے جبکہ اس کے برعکس پی ٹی آئی اس حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، تو اس صورت میں اس وقت اگر کسی قسم کی انٹروینشن ہوتی ہے تو کم از کم مجھے وہ کو اچھی علامت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر عوام نے اس چینج کو، اس انٹروینشن کو رزسٹ کیا تو پھر ہمارے ملک میں انتہائی نازک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس میں نہ صرف ملک کو نقصان پہنچے گا بلکہ ملک کا آئین اور ملک کے جو ادارے ہیں ان سب کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میں جو میرا قانونی لیگل پروفیشن کا یا جو میرا آئینی تجربہ ہے، میں اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ٹائم ہے یہ عدلیہ کے ٹرائل کا ہے، یعنی کہ our political system and our judiciary is on trial۔ تو اس ٹرائل سے، اس آزمائش سے اگر ہماری عدلیہ جو ہے وہ کامیاب طریقے سے چیزوں کو نہیں نکالتی آئینی طریقے سے جس میں ساری پارٹیوں کا اعتماد ہو، تو پھر یقیناً اس میں سارے اداروں کو بھی نقصان پہنچے گا اور میں بھی پاسبل کہ اس میں ملکی سالمیت کو بھی نقصان پہنچے۔ یہ آج کا جو میری ڈسکشن ہے یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ملک کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے کہ میں نے نام لیے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عدلیہ ہے یا ملک کے عوام ہیں، ان سب کو بیٹھ کر اب سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کو اسی طرح ایک کرائسس کی صورت میں لے کر چلنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور ہمارے پاس ایون قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس وقت اصل ٹرائل جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کا ہے، اور سب سے بڑا جو ٹرائل ہے وہ ہماری عدلیہ کا ہے۔ اگر ہماری عدلیہ آئینی طریقے سے، امپارشیلٹی سے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کر یا ان کا اعتماد برقرار رکھتے ہوئے کوئی حل سامنے نہیں لاتی، تو پھر یقیناً ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اور ایون ہو سکتا ہے کہ عوامی سطح پر بھی بہت زیادہ نقصان کا احتمال ہے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ یعنی کہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور اگر حکومت کو برطرف کر کے تو جو ہماری جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے، تو مے بی پاسبل کہ ایک بہت بڑی کنفلکٹ کی صورت، ایک بہت بڑی کلیش کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ عوام ہیں، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ ہماری عدلیہ ہے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو ہمارے ملک کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اور ایک اچھے حل کی طرف پہنچنا چاہیے جو کہ ایک فری، فیئر اور امپارشل الیکشن کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔